आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। खतरनाक कौन, अक्सरियत की शिकस्त और करप्शन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। ये कहता है अगर मुझे निकाला गया मैं बाहर बड़ा खतरनाक साबित हो जाऊंगा, तो भी मुजरिम की तरह लोग तेरा मुहासबा करेंगे। बदकिस्मती से यूसुफ रजा गिलानी साहब, जैसे उन्होंने कहा कि वो नहीं पहुंच सके, हुकूमत ने चोर दरवाजे से उसे पास कराने की कोशिश की है। इस कठपुतली हुकूमत का मुकाबला करने के लिए मैदान में निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इक्तिदार का नशा भी क्या नशा है कि इंसान इसी में रहना चाहता है। हुकूमत में हो तो उसे निकाले जाने का खौफ सताता है, फिर वो अगर मुझे निकाला गया कहकर सड़कों पर आने की धमकियां लगाता है, और अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे निकाल दिया जाए तो वो मुझे क्यों निकाला का सवाल लेकर सड़कों पर आ जाता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो मुझे क्यों निकाला का जवाब तलाश करते करते आखिरकार पतली गली से लंदन की खुली सड़कों तक का सफर कर चुके हैं, और फिलहाल वापसी का भी कोई इम्कान नहीं। लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला गया तो वो अपोजिशन के लिए मजीद खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन कहती है कि इमरान खान ये धमकी उन्हें नहीं बल्कि किसी और को लगा रहे हैं। खैर छोड़िए, खान साहब, कहा जा रहा है कि अगर आपने हुकूमत से निकलने के बाद खतरनाक होना है तो फिर रहने ही दें, क्योंकि इसमें ना कौम का भला होगा, ना मुल्क का, और ना ही शायद आपका अपना। तो फिर क्यों ना बात इस पर की जाए कि अगर आप हुकूमत में रहते हुए खतरनाक हो जाएं तो इसमें किस किस का भला हो सकता है और क्या क्या बेहतर हो सकता है। खान साहब, ये मुल्क माफियाज के रहमो करम पर है। आप खुद भी कहते हैं कि हर जगह माफिया बैठा हुआ है। अगर आप हर किस्म के माफिया को जड़ से उखाड़ने के लिए खतरनाक हो जाएं तो क्या बात है। आपकी हुकूमत कई महाज पर नाकाम है। आपकी काबिना में कई ऐसे वजीर हैं जिनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। बातें ज्यादा और काम कम है। बार बार कलमदान तब्दील करना भी कोई हल नहीं है सर। अगर आप इनसे परफॉर्म कराने के लिए खतरनाक हो जाए तो क्या बात है। आप ईमानदार हैं, सादिक और अमीन हैं, लेकिन आपके साथ बैठे कई लोगों पर करप्शन के इल्जामात हैं, और ये लोग आपकी बदनामी और तानों का बाइस बन रहे हैं। आप ऑपोजिशन के पीछे भी जाएं, लेकिन अगर पहले अपने साथ बैठे मशकूक लोगों के लिए खतरनाक हो जाएं तो क्या बात है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुल्क में करप्शन का तासुर बढ़ने की खबर दे रही है। सर, आपकी अपनी हुकूमत में चीनी का स्कैंडल आया, आटा, पेट्रोल, LNG का स्कैंडल आया, रिंग रोड का स्कैंडल आया। अगर आप इन स्कैंडल्स की वजह बनने वालों के लिए खतरनाक हो जाए ना तो क्या बात है। मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, मिडिल क्लास मर रही है। वजीर आजम साहब, अगर आप सब काम छोड़कर पहले अवाम को रिलीफ के लिए खतरनाक हो जाएं तो क्या बात है। अगर आप हुकूमत में रहते हुए मेरिट ले आएं, कानून की हुक्मरानी ले आएं, इदारे ठीक कर दें, मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दें, तो यही अवाम आपको पलकों पर बिठाएंगे। आपको कोई नहीं निकाल सकेगा, और न ही आपको ये कहना पड़ेगा कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। प्रोग्राम में आज हम इस पर भी बात करेंगे, और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें नबील गबोल साहब ने ज्वाइन किया है, और PMLN से हमारे साथ अता तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। शिबली फराज साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, वजीर आजम कहते हैं कि अगर मुझे निकाला तो मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। तो पहले ये बताइएगा कि वो ये पैगाम किसको दे रहे हैं सर, और इक्तिदार से बाहर रहकर वो ऐसा क्या काम कर सकते हैं जो इक्तिदार में रहते हुए नहीं कर पा रहे या नहीं कर सके अभी तक। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये डायरेक्टली उन्होंने अपोजिशन को एड्रेस किया है, जो कि आए रोज इस बात का की धमकियां देते रहते हैं कि हम आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, हम धरना देंगे, हम इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे वगैरह वगैरह। इस हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकते कि इमरान खान चाहे वो इक़्तिदार के अंदर हो या बाहर हो, वो आपको पूरी तरह से आपका मुकाबला करेगा। ठीक है शिबली फराज साहब, लेकिन उन्होंने कहा ना कि मैं बाहर अगर आ गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, तो जरा ये बताएंगे वो क्या करेंगे। खान साहब, क्या ये बताएंगे कि PTI गवर्नमेंट नहीं चला सकी,
کیا وہ یہ بتائیں گے کہ میرے وزراء کام نہیں کر سکے؟ کیا وہ یہ بتائیں گے کہ عثمان بزدار جسے میں نے خود لگایا اور وہ آخر تک ان کی کارکردگی سے خان صاحب مطمئن بھی تھے، لیکن پھر خان صاحب کہیں گے کہ وہی عثمان بزدار پنجاب کے عوام کو ریلیف نہیں دے سکے؟ کیا وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ محمود خان ان کی وجہ سے ہم اپنا گڑ کھو بیٹھے، اپنی حکومت کی وہ بہترین اپوزیشن ہوں گے؟ دیکھیں یہ جو سب باتیں آپ دیکھیں یہ تو محض پروپیگنڈا ہے جو کہ بار بار کیے جا رہا ہے، جس کا گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کام پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے۔ ہم نے جو کام کیے ہیں چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہوں چاہے وہ ملکی لیول پہ ہوں، آپ مجھے بتا دیں نا کہ کس نے یہ صحت کا نظام سب سے غریب کرنے کے لیے سب سے افیکٹو یا سب سے ضرورت کا چیز کیا ہوتی ہے؟ شبیر صاحب میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ میں باہر آ کے خطرناک ہو جاؤں گا تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں کہ وہ سر وہ حکومت میں رہتے ہوئے زیادہ خطرناک ہو جائیں شبلی صاحب ان لوگوں کے لیے جو خان صاحب کی حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ ہر اس شخص کے لیے خان صاحب خطرناک ہو جائیں جس کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں اور خان صاحب جو کہ خود ایماندار ہیں وہ بدنام ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ سر مافیاز کے خلاف مزید خطرناک ہو جائیں نا، چینی، آٹا، گیس، پیٹرول، LNG، یہ جتنے بھی سکینڈل آئے سامنے اور اربوں روپے لوگوں نے بنا کے جیب میں ڈال لیے، ان کے لیے خان صاحب خطرناک ہو جائیں نا سر، تاکہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں، عوام کو ریلیف مل جائے۔ نہیں، عوام تو پرائم منسٹر صاحب تو ابھی بھی ہر اس طبقے کے لیے جس نے کہ اس ملک کو نقصان پہنچایا اس کے خلاف ہیں اور اسی کے خلاف ان کی جدوجہد ہے۔ رہا کہ یہ مہنگائی کا ایشو ہے، یہ ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی ایک حقیقت ہے اور اس کی بھی بڑی سالڈ وجوہات ہیں کہ آپ یہ ہمیں جو ہے نا اتنے وہ نہیں کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ کووڈ جیسا جس نے کہ پوری دنیا میں نظام کو درم برم کر دیا، اس میں ہم نے جس طریقے سے نہیں عوام دعائیں دے رہی ہے آپ کو جی دعائیں یہ تو ہے، لیکن جو مشکلات ہے عوامی میں ایک چیز ہے جو کہ آدمی مارکیٹ میں اگر $100 کی ملتی ہے۔ سر میں مہنگائی پہ آتی ہوں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی، خان صاحب نے بڑا بیان دیا نا کہ میں اگر اقتدار میں نہ رہا تو مزید خطرناک ہو جاؤں گا، تو بھئی کیا خطرناک ہوں گے وہ؟ آپ کو یاد ہے میاں نواز شریف جب تا حیات نااہلی ہوئی تو دوسرے دن GT روڈ پہ چلے گئے تھے اور مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لگا دیا تھا انہوں نے وہاں پہ، تو ایسا ہی کچھ کریں گے یا خان صاحب نے کچھ مختلف سوچا ہے کرنے کے لیے؟ نہیں، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک میسج تھا اپوزیشن کے لیے کہ وہ آئے روز یہ گیدڑ بھپکیاں نہ دیتے رہیں کہ جی ہم باہر کر دیں گے اور ہم جو ہے تو نو کانفیڈنس لے آئیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ ان کو یہی بتایا کہ ڈونٹ تھنک کہ their life would be very comfortable without him being in the government۔ چاہے ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوں چاہے ہم حکومت میں بیٹھے ہوں، ہم حکومت میں آئے اس لیے کہ نہ کہ پرائم منسٹر کاروباری آدمی ہے نہ اس کی کوئی بزنسز ہیں، جس طرح کے پہلے آپ کے جو وزرائے اعظم تھے اور جو آپ کی حکومتیں پہلے تھی۔ ایک اور بات بتا دیں، آپ نے یہ تسلیم کیا نا کہ اپوزیشن کا آپ احتساب نہیں کر سکے، اب شہزاد اکبر کی جگہ جو یہ ریٹائرڈ بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب آئے ہیں، سر کیا یہ بھی اتنے ہی خطرناک ثابت ہوں گے جتنے خان صاحب اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو بتا رہے ہیں؟ آپ کے سوال میں مجھے ایک ایلیمنٹ آف طنز بھی نظر آ رہا ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ اپنا پارس، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے فیلور نہیں ہے احتساب کا، یہ پورے اس عدالتی نظام کا فیلور ہے، اس جسٹس سسٹم کا فیلور ہے جس کا پرائم منسٹر اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہ ملک بھٹکتا رہے گا۔ تو شہزاد اکبر کا کیا قصور تھا؟ انہیں کیوں نکال دیا؟ ان سے وزیر اعظم کیوں ناراض ہو گئے جب پورے سسٹم کا قصور ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ایسی سچویشن ہو تو آپ مختلف وہ استعمال کرتے ہیں، مختلف شاید وہ نہ کر سکے ہوں یا وہ جو بھی ہے ان کا ٹائم گزر گیا، انہوں نے وہ بھی سمجھے کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اتنے اختیارات آپ نے ان کو دیے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ نہ کر سکے ہوں یا یہ نہ کر سکے ہوں، مطلب کہ وہ کیا ایسا کام نہیں کر سکے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مصدق عباسی صاحب کر لیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں پارس، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے نہیں کہ جس میں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ لوگوں کو اپنی ذاتی پسند یا ناپسند پہ اٹھا کے اور ان کو لٹکائے، یہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اس نے اپنے ڈیموکریٹک ماحول کے اندر ہی کام کرنا ہے، ایک آئین میں کام کرنا ہے، ایک لاء کے اندر کام کرنا ہے۔ ٹھیک، ویسے چھوڑا کسی کو بھی نہیں، 30 لوگ جیل میں گئے اور واپس آ گئے۔ نبیل کبول صاحب، آپ نے سن لیا کہ وزیر اعظم اپوزیشن سے مخاطب ہیں کہ اگر ان کے اقتدار کے خلاف آپ لوگوں نے سازشیں ختم نہیں کی تو وہ پھر آپ لوگوں کے لیے مزید خطرناک ہو جائیں گے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں پھر؟ مجھے یہ خدشہ تھا، مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر خان صاحب کو نکال دیا گیا تو وہ ایک ٹائم بومب ہے، اور اگر باہر نکال دیا تو وہ پھٹیں گے اور بری طرح پھٹیں گے، اور وہ اپوزیشن کو کوئی دھمکی نہیں دے رہے ہیں، وہ سارے راز کھول دیں گے۔ اس پچھلے دھرنا جو تھا اس وقت سے لے کر اب تک کے حالات کے اوپر جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے،
ہم سنتے آ رہے ہیں, ان کے ارد گرد کے لوگوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں. مجھے زیادہ خطرناک لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں باہر نکل کر زیادہ خطرناک ہوں گا. وہ حکومت میں رہتے ہوئے بہت زیادہ خطرناک ہیں. وہ حکومت میں رہتے ہوئے عوام کے لیے زیادہ خطرناک ہیں. وہ حکومت میں رہتے ہوئے اس ملک کے لیے خطرناک ہیں. تو باہر آئیں گے وہ کیا خطرناک ہوں گے؟ وہ یہی خطرناک ہوں گے کہ وہ بتا دیں گے, پھر راز کھول دیں گے. تو مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں اگر وہ جب اپوزیشن میں ہوں گے تو میں, وہ کہتے ہیں آپ لوگ مافیاز ہیں, آپ کا احتساب ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں آپ کو کسی قیمت پہ چھوڑا نہیں جائے گا. نہیں تو ابھی پکڑے نا ہمیں جب حکومت ہے, جب بات باہر ہوگا اس بیچاری کی حیثیت کیا ہوگی جو ہمیں پکڑے گا. ابھی جب ہمیں وہ نہیں پکڑ سکتا ہے, ابھی جب وہ ہمیں جتنا اس نے جیل میں ڈالا اور کوئی ایویڈنس ثابت نہیں کر سکا, ابھی ہمارے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, ابھی اس نے شہزاد اکبر کو اس لیے ہٹایا کیونکہ اس نے جو ہے اپوزیشن کے سارے لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا. اس نے چیئرمین نیب کو ہٹا اس لیے رہے ہیں کیونکہ چیئرمین نیب نے سارے اپوزیشن کو جیل میں نہیں ڈالا. وہ اس وجہ سے جو ہے خطرناک ہے, ان لوگوں کے لیے خطرناک ہے جو ان کی باتوں میں نہیں ہے, اور ان لوگوں کے لیے خطرناک نہیں ہے جیسے کہ آپ نے کہا جو کہ سارے کرپشن میں ملوث ہیں, جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں آ چکا ہے, ان کے لیے وہ خطرناک نہیں ہے. وہ خطرناک ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے اپوزیشن کو جو وہ چاہتے تھے اپوزیشن کے ساتھ کرنا وہ نہیں کر پائے. تو میرے خیال میں اب خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وقت آ گیا باہر آنے کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب, کیا خیال ہے کہ خان صاحب ان سے کیا امید رکھتے ہیں, اور کیا ان میں اتنی اہلیت آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ سارے کام کر سکیں گے؟ سر ویسے وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی ہیں اور ڈی جی نیب بھی رہ چکے ہیں. دیکھیں آفیسر کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خطرناک ہوں گے اور وہ جو ہے وہ غلط کام کریں گے. سر تو ان سے کچھ تو کہا گیا ہوگا نا لگاتے ہوئے, کہنے کے اوپر انٹرویو تو ہوا ہوگا نا ان کا. جتنا کا دیکھیں جو ڈی جی نیب بھی رہے تو انہوں نے کچھ نہیں ایسا کوئی کام, نہ ان کا کوئی پرانا ریکارڈ میری نظروں میں ایسا نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ وہ جو ہے کوئی بیڈ کاپ بن کر آ گیا اور اپوزیشن کے کیسز بنا کر ان کو ڈرائے گا دمکائے گا. وہ دن چلے گئے, دیکھیں وہ دور چلا گیا. اب ان کے پاس صرف یہ 1 سال رہ گیا الیکشن کا, اکارڈنگ ٹو جو ان کا اسکیڈول ہے اس کے مطابق. میری نظر میں تو یہ 2022 میں 2 پرائم منسٹر دیکھ رہا ہوں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو پتا ہو گیا ہے کہ یہ 2022 میں 2 پرائم منسٹر کیسے سر؟ ایسے ہے کہ ایک پرائم منسٹر آئے گا جو کہ اسمبلیاں توڑے گا اور دوسرا پرائم منسٹر جو کہ الیکٹ ہوگا. عطا اللہ طارق صاحب, آپ تو شہزاد اکبر کا جو استعفیٰ ہے اس سے پی ایم ایل این تو بہت خوش ہوگی نا سر. انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنس جس میں وہ ثبوت بھی دکھاتے رہے میڈیا پر آپ لوگوں کے خلاف. یاد ہے نا وہ چپڑاسی, وہ پاپڑ والا اور وہ کیشیئر کے اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز جو ہیں, ان کی خبریں میڈیا پہ ہمیں انہی سے ملی. دیکھیں پہلے تو جو یہ اگر مجھے نکالا, اصل میں اگر مجھے نکالا نہیں ہے, یہ ہے مجھے نکالو. کیونکہ مہنگائی, غربت, بے روزگاری, بھوک اور بیڈ گورننس اور انکمپٹنس کا راج ہے ملک کے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں کیا ہیں, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, کوئی لنک نہیں ہے. جی کرونا کی وجہ سے کیا صورتحال ہے, اس سے بھی کوئی لنک نہیں ہے. گندم ہم خود اگاتے ہیں. کون سا ملک ہے جو پہلے گندم ایکسپورٹ کرتا ہے, پھر قلت پیدا کرتا ہے, پھر امپورٹ کرتا ہے؟ کون سا ملک ہے؟ ہم گنا خود اگاتے ہیں, گنا پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر قلت پیدا کرتے ہیں, پھر امپورٹ کرتے ہیں. یعنی اگر آج زمیندار کو کھاد نہیں مل رہی اور یوریا منہ مانگی قیمتوں پہ بلیک ہو رہا ہے, اس میں کرونا کا کیا عمل دخل ہے یا انٹرنیشنل مارکیٹ کا کیا عمل دخل ہے؟ سمپل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے کہ مافیاز پروان چڑھ رہے ہیں اور کھاد سے لے کے, آٹے سے لے کے, چینی سے لے کے پیٹرول تک اس حکومت نے صرف اپنی بیڈ گورننس اور انکمپٹنس کی وجہ سے عام عوام پر مہنگا کیا. ایک تو یہ بات ہے, یہ جو مافیاز ہیں یہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اور جو سیاستدان ہیں وہ لے لیتے ہیں ضمانتیں اور وہ اپنی ضمانتوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس لیے تو ناکامی ہو رہی ہے احتساب میں ہمیں. یہ بالکل جن لوگوں نے فورن فنڈنگ کیس میں اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپنا تھا چھپ لیا, جن لوگوں نے بی آر ٹی پشاور میں 26 اسٹے آرڈر لیے, ان کو پتا ہے کہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپنا کیا ہوتا ہے. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ان سے بہتر اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپنا کوئی نہیں جانتا. ہم تو 3.5 سال سے عدالتوں میں کھڑے ہیں. تو یہ جو احتساب کا بیانیہ ہے نا جھوٹا, یہ بھی اب دفن ہو گیا, کارکردگی ہے نہیں. اور جھوٹا احتساب کا بیانیہ دفن, شہزاد اکبر کو نکال کے ناکامی تسلیم کی گئی اور یہ مانا گیا کہ جو اس نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا.
تو اب تو پہلی ہماری پالیسی اس پہ پارس صاحبہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو ہم نے بھاگنے نہیں دینا. اچھا, میں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے جی. میں نیکسٹ ویک سیکرٹری انٹیریئر کے پاس اسلام آباد میں ایک درخواست داخل کرنے لگا ہوں جی. کہ شہزاد اکبر کا نام فی الفور ECL میں ڈالا جائے. یہ ایک ایک کر کے پنچھی پرواز کر رہے ہیں, میرے پاس اطلاعات ہے کہ یہ ملک چھوڑ کے بھاگیں گے, ہم نہیں جانے دیں گے اس طرح, یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے, آپ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں جو کل ججمنٹ آئی ہے اس میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ شہزاد اکبر اور فروغ نسیم کے بارے میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا یہ دونوں اشخاص, اب یہ سپریم کورٹ کا 6 ممبر بینچ یہ بات کر رہا ہے, کوئی عام لوگ نہیں کر رہے جی. اضافی نوٹ کا ہائیسٹ فورم ہے جی, جسٹس یحییٰ نے جو لکھا ہے اس ججمنٹ کے ایک صفحے کے اوپر یہ لکھا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہ یہ شہزاد اکبر اور یہ فروغ نسیم یہ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ کسی پوزیشن آف اتھارٹی میں بیٹھ سکیں. اور جو شارٹ آرڈر اس سے پہلے آیا تھا اس میں ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے. اور شہزاد اکبر صاحب نے جو غیر ملکی دورے کیے, شہزاد اکبر صاحب نے جو اخراجات کیے, جو آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے سے گئے, اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ 2 گھنٹے کی پریس کانفرنسز, اور عدالت میں جائیں تو ایک دھیلے کا ثبوت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. یہ الزام تراشی اب بند ہونی چاہیے, بہت نقصان اس ملک کا ہو گیا. آئے ہیں نئے مشیر, آپ کے خیال میں وہ شہزاد اکبر سے کس طرح مختلف ہو سکتے ہیں؟ آپ مصدق عباسی آ جائیں, کوئی خوف ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں اب آپ جس مرضی کو لے آئے, جو مرضی آ جائے جی, یہ نام اب میٹر نہیں کرتے, کیونکہ جو بیڑا غرق کرنا تھا وہ ہو گیا, کارکردگی ہے نہیں, احتساب کا جھوٹا نعرہ دفن ہو گیا, اب پلے کچھ نہیں رہا. تو اس لیے نعرہ ہے کہ مجھے نکالو, میں ٹکر ماروں, میں کسی نہ کسی طریقے سے لڑائی لوں, میں سڑک پہ آؤں, مگر سڑک پہ کیسے آئیں گے؟ جہانگیر ترین کا جہاز اویلیبل نہیں ہے, یہ آپ میرے سے پوچھ لیں. that plane has taken off. سڑک پہ آنے کے لیے جہاز وہ اویلیبل نہیں ہے. ایک نہیں میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں سر جنہوں نے 4 مرتبہ مینار پاکستان بھرا ہے, 2 مرتبہ باغ جناح بھرا ہے, اور وہ ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا سپورٹ بیس بہت سٹرونگ ہے. وہ تو ہم نے بھی بھر لیا تھا, وہ تو طریقے لبیک والا نے بھی بھر لیا تھا. یہ کوئی اتنے دعوے نہ کریں نا. بات یہ ہے کہ آپ بتائیں نا کہ ایک اور صاحب ہیں وہ بھی ناراض ہیں, ابھی وزارت خوراک سے انہوں نے پنجاب میں استعفیٰ دیا ہے. جی, جب فنڈنگ نہیں ہوگی, پارٹی کے اندر فنڈنگ ہوتی ہے نا, ٹھیک, دھرنے آفٹر آل ان کے ساتھ کھڑے لوگوں نے فنڈ کیے تھے, جب وہ ساتھ نہیں ہوں گے کیسے نکلیں گے؟ اور لوگوں میں جو غم و غصہ ہے, خانے وال سے خوشاب, خوشاب سے نوشہرہ, نوشہرہ سے وزیر آباد, وزیر آباد سے ڈسکا, ڈسکا سے کراچی, کراچی سے لاہور, تو لوگ آپ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں میں سڑکوں پہ اگر آ گیا نا تو آپ سارے لندن بھاگ جائیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے یہ بات کرتا ہوں, میں بڑا پراؤڈ سیاسی ورکر ہوں, اور مجھے شبلی صاحب کی بات بہت پسند آئی کہ وزیر اعظم کا کوئی کاروبار نہیں ہے. مگر اگر اس وزیر اعظم کا کوئی کاروبار نہیں ہے تو اس سال جو ٹیکس اس نے زیادہ دیا ہے, جو آمدن اس کی زیادہ ہوئی ہے, جو 300 کنال کے محل میں رہتے ہیں, آج دنیا کو بتا دیں کہ ہمارے وزیر اعظم کی آمدن میں اضافہ کیوں ہوا اقتدار میں آنے کے بعد. ٹھیک, اور ان کا ذریعہ آمدن میں دعوے سے کہتا ہوں, میں وثوق سے کہتا ہوں, نہ پارس جہاں کو پتہ ہے, نہ عطا تارڑ کو پتہ ہے, نہ نبیل گبول کو پتہ ہے, نہ شبلی فراز کو پتہ ہے, پورے پاکستان کو عمران خان کا ذریعہ آمدن نہیں پتا کہ یہ آمدن میں اضافہ کیسے ہوا. شبلی فراز صاحب, یہ تو پی ایم ایل این ہو, پاکستان پارٹی ہو, یہی سوال اٹھا رہی ہے وزیر اعظم کے حوالے سے, کیا آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ پھر آگے چلتے ہیں. ذریعہ آمدن کی بات ہو رہی ہے. آپ تو قانونی انکم پہ ٹیکس دیتے ہیں, اور ٹیکس کے جو گوشوارے ہوتے ہیں اس میں ساری تفاصیل دی گئی ہوتی ہیں. یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ یہ کوئی آربیٹریرلی ایک انہوں نے اپنے ٹیکس زیادہ دینے کا بھی اس میں مجرم. یہ ایک عجیب ملک ہے اور ایک عجیب پارٹی, عجیب اپوزیشن ہے ہماری, جو کہ ایک اچھے کام کو بھی کوشچن کر رہی ہے. اور یہ تو طے ہے, یا تو بتائیں کہ پرائم منسٹر کا کون سا کاروبار ہے جس طرح کہ ان کے لیڈرشپس کا تھا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو ہے اپنے پروف نہیں کر سکے, تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم اتنے چالاک تھے, ہم نے اتنی ہوشیاری سے کام کیا ہے کہ چاہے وہ
عباسی ہو یا چاہے وہ شہزاد اکبر ہو، کوئی بھی ہمیں پکڑ نہیں سکتا. ہم تو بھائی صرف ان سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، پورا پاکستان ان سے صرف ایک سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے A1 فیلڈ اپارٹمنٹ کیسے خریدے ہیں، آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ اتنی جائیدادیں بنائی کس طرح، اس کی کوئی منی ٹریل ہوتی ہے وہ دیں آپ، کہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قانون سے بالاتر ہیں، بجائے اس کے کہ اپنا جواب دیں. یہ جو کہ اسٹیبلشڈ کورٹ میں کیسز ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں سے کورٹ سے بھاگے بھی ہوئے ہیں، اور وہ یہ نہیں بتا رہے کہ جی ہمارا ذریعہ ساری باتیں کریں گے سوائے اس کے کہ جی ہم نے A1 فیلڈ. ان سے یہ پوچھ لیں پرائم منسٹر عمران خان نے تو ٹیکس دیا ہے نا، اور اس میں اس کی تفصیل ہوگی، ان کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں اس میں ان کی پوری تفصیل ہوگی کہ یہ ٹیکس یہ انہوں نے جو ٹیکس ادا کیا ہے وہ کس بیسس پہ کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بلینک فگر دے دیتے ہیں کہ جی انہوں نے اتنا ٹیکس دیا ہے تو کیسے دیا ہے. یہ تو سوال ان کا بالکل ہی irrelevant سوال ہے. لیکن لاسٹ تھنگ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈسکا سے ساری جگہوں پہ پھرتے رہے، بڑا انہوں نے کمال کیا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ جو پرسوں کو ان کو جو خفت اٹھانی پڑی ہے، پرسوں میں جن کے ممبران بھی غائب تھے، اسی پہ بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کو پہلے مبارکباد دوں شبلی صاحب، مبارک ہو آپ کو کہ سینٹ میں اقلیت میں ہونے کے باوجود آپ نے اکثریت کو شکست دے دی ہے. سر یہ آپ لوگ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو اپوزیشن ہے یہ صرف مخالفت کا دعویٰ کرتی ہے. یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا پارس. یہ سوال پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ ہم 48 ہیں اور یہ 51 3 لوگوں کا فرق ہے، یہ ان سے ممبران سے پوچھیں، آپ اپوزیشن لیڈر سے پوچھیں، آپ MNA PMLN کے جو ممبران نہیں آئے ہیں ان سے پوچھیں. ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ نہیں آئے. نہیں، کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے دوستانہ میچ کھیلا آپ نے سر؟ چونکہ آپ کی پارٹی آپ کے وزراء گیلانی صاحب کو پیپلز پارٹی کو شکریہ ادا کر رہے تھے نا، اور گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ کیا آپ نے ان لوگوں کے ساتھ، تو مل کے آپ نے دوستانہ میچ کھیلا ہے. یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ گیلانی صاحب غیر حاضر ہوں گے جمعے کے دن؟ فارس صاحب کو پتا ہے کہ فواد چودھری نے یہ طنز میں بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کی ایک اپنی چھوٹی سی اکثریت ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کے ممبران نہیں آئے ووٹ ڈالنے کے لیے تو اس کے ذمہ دار ہم کیوں ٹھہرا رہے ہیں آپ؟ یہ تو ان کے پوچھیں، ان کی لیڈرشپ سے. 1 بجے آپ نے ایجنڈا جاری کیا سر، میں ملتان میں تھا، گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پہنچ سکتا تھا، ممکن نہیں تھا. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہوتی کہ آپ انہیں آنے کے لیے ٹائم تو دے دیں کم از کم. نہیں دیکھیں، یہ ٹائم سب کو پتا تھا، 1 ہفتے سے پتا تھا، 1 مہینے سے پورے پاکستان کو پتا تھا کہ یہ ایجنڈے پہ آنے والا ہے. تو ہم کیسے پہنچ گئے؟ ہمیں تو کسی نے نہیں کہا. ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم ادھر آتے، اور اپوزیشن جو کہ ادھر ٹی وی میں بڑی باتیں کرتی ہے اور جب گراؤنڈ پہ آتے ہیں تو ادھر ان کے بندے غائب ہو جاتے ہیں. گیلانی صاحب کا سوال آپ قبول صاحب سے پوچھیں، آپ مجھ سے نہیں پوچھیں. آپ قبول صاحب سے بالکل پوچھتی ہوں. یہ KNP کے لیڈر بھی جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی وہ بھی ایوان سے چلے گئے تھے، تو لگتا ہے کہ ساری اپوزیشن نے پھر مل کے آپ کو سپورٹ کیا ہے یہ اسٹیٹ بینک کا بل منظور کروانے میں. سر ہو سکتا ہے یہ منافقت کی سیاست ہے کہ باہر کھانے کے اور دکھانے کے اور. یہ جو آپ کو یہاں پہ آگے ٹی وی پہ باتیں کرتی ہیں ان کو آپ سیریسلی نہیں لیں. یہ اصل میں انہوں نے جو گراؤنڈ پہ سیاست کرنی ہوتی ہے، یہ جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. یہ ادھر آ کے نہیں بتائیں. آپ بھی گر بتا دینا یہ ساری چیزیں. شبلی فراز صاحب آپ لوگ کیسے مینج کرتے ہیں؟ کہ آؤٹ سورس دیا ہوا ہے اس کام کو؟ نہیں، کیا آؤٹ سورس ہے؟ ادھر ہمارے ممبران ہیں، ہمارے جو جتنے بھی اپوزیشن کے جنہوں نے ووٹ دیا تھا، جس طرح کوتا بابر نے کہا کہ ان کو لیڈر آف دا ہاؤس نے فون کیے، ان کو سمجھایا کہ یہ بل کس بارے میں ہے، سیکشنز بتائے. مجھے یہ بتا دینا کون سے سیکشن ہے جس میں کہ مخالفت کر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں ان کو پتا. یہ بس ایک ہر چیز کو سیاسی بنانا. شبلی صاحب کہیں یہ بھی یہ اپوزیشن بھی اسی ہاتھ کے نیچے تو نہیں ہے جو ہاتھ آپ لوگوں کے سر کے اوپر ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا، مجھے تو اس کا کوئی ہاتھ، مجھے تو نہ آج تک کسی نے کہا ہے کہ آپ کے سر پہ. مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ آپ تو خود کہہ رہے ہیں نا، وہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عمران خان کے سر پہ ہاتھ ہے. تو میں نے کہا اپوزیشن بھی تو اسی ہاتھ کے نیچے نہیں ہے کہیں؟ نہیں، یہ تو ان سے پوچھے نا کہ یہ کیوں نہیں آئے. ووٹ دینا اتنی یعنی ٹی وی پہ اور ہر ایک پہ وہ تھا، لیکن ووٹ دینے یہ نہیں آئے. اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر یہ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں آئے گیلانی صاحب. ٹھیک سر، میں ذرا اب ایک بریک لے لوں، پھر گبور صاحب سے پوچھتے ہیں کہ گیلانی صاحب کیوں نہیں آئے، چونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں نے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے دھوکہ دیا گیا. میں ذرا بریک کے بعد پوچھتی ہوں. سر بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز فیڈ.
نبیل گبول صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رول کو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے سر. کیا واقعی حکومت کے ساتھ آپ نے دوستانہ میچ کیا جمعے کے دن سینٹ میں؟ یہ جو ہاتھ کی بات کر رہے ہیں نا، ہاتھ نے ہاتھ دکھا دیا. میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ منڈے کو یہ بل ہم نے جو سنا تھا کہ منڈے کو یہ بل آنا تھا. منڈے کو پوری اپوزیشن موجود تھی، ہم 43 تھے، یہ 41 تھے. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے آگے پوسٹ پون کر دیا. پھر اچانک فرائیڈے کو رات، مجھے بتائیں، میں 20 سال سے ممبر رہا ہوں اسمبلی کا، کبھی میرے مطلب تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ کوئی ایجنڈا رات کے 12 بجے کے بعد ایشو ہوتا ہے. آپ پہلے 2 دن پہلے ایجنڈا ایشو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے ایجنڈا ایشو کیا اور آپ کوئی نہیں پتا تھا. ایسے کیسے پتا تھا بغیر ایجنڈا؟ آپ کے آنے میں 4 دن لگتے ہیں. پارس، مجھے ایک چیز بتائیں کہ رات کو آپ کتنے بجے سوتی ہیں؟ یوسف رضا گیلانی 11 بجے سوتا ہے. اس کے رات کو 1 بجے اگر وہ ایجنڈا ایشو ہوا ہے، ایجنڈا پہنچتے ان کے پاس صبح فجر میں جو ہے پہنچا، وہ کیسے پہنچیں گے آپ کے اسلام آباد ملتان سے؟ بات یہ ہے کہ آپ لوگ کو پتا تھا بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے آفس سے جمعرات والے دن تمام اراکین کو میسج گئے تھے کہ سب نے اپنی جو پریزنس ہے اس کو یقینی بنانا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گیلانی صاحب کو نہیں پتا تھا اس چیز کا؟ سر باقی سب پہنچ گئے. یہ پریزنس یقینی یہ ہر دفعہ ہر سیشن میں ہوتا ہے. میں نے ممبر آف دا سینٹ سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہمیں ہر سیشن میں جو ہے فون آتا ہے یوسف رضا گیلانی کے آفس میں کہ کل سیشن اتنے بجے ہے. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ بل آنا ہے. بل کا ایجنڈا پہلے پیش ہوتا ہے، پہلے آتا ہے آپ کے ہاؤس کے اندر، پہلے آپ کے ممبرز کو بھیجا جاتا ہے. لیکن آپ نے اتنا بڑا اسٹیٹ بینک کو بیچ دیا اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں بھی ساتھ میں انوالو کر دیا، ہمیں بدنام کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا. گبول صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اسٹیٹ بینک کا بل ملک کی خود مختاری کا سودا ہے، تو اب یہی کہا جائے گا نا کہ آپ لوگوں نے پھر مل کے، اگر یہ سودا ہے تو آپ لوگ اس میں شامل تھے، آپ نے پھر مل کے کیا. پارس، ہم نے تو ووٹ نہیں دیا نا، ہم نے تو ووٹ نہیں دیا. بل 43 ممبر جو ہے وہ اپوزیشن کے موجود تھے، 41 تھے. اگر ایک گیلانی صاحب بھی آ جاتے ہیں تو وہ 1 ووٹ سے فرق نہیں پڑتا، 2 ووٹ کا فرق تھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا انہوں نے گیم کھیلا، ان کو پتا تھا. دیکھیں رات کے 12:30 1 بجے ایجنڈا ایشو ہوتا ہے. اس میں 2 ہمارے ایک ممبر جس کو جو بیمار ہے ڈاکٹر سکندر مندرو، وہ امریکہ میں تھے بیماری کی وجہ سے، اور دوسرا یوسف رضا گیلانی، 2 ہمارے کم پڑ گئے. قومی اسمبلی میں دیکھیں، اگر یہ حکومت اگر ان کے ظاہر نمبرز پورے ہیں، اگر یہ وہاں پہ ان کو جیت ہوتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے سر. لیکن سینٹ کے اندر یہ اقلیت میں ہے، اس کے باوجود یہ اکثریت کو شکست دیتے ہیں. تو اپنی اس شکست کا آپ کو محاسبہ نہیں کرنا چاہیے؟ اسی ایوان سے سر آپ کے 14 لوگ غائب ہوئے تھے، عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی، کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی، آج تک پتہ نہیں چلا وہ کون لوگ تھے. تو جب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا رہے گا نا. نہیں تو جب یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ 1 ووٹ سے ہارے سینٹ کے چیئرمین شپ، اس میں کیا ہوا؟ 5 لوگوں کے ٹھپے کہاں لگے؟ وہ 5 لوگ کون تھے؟ وہ کس کا فون آیا ان کو؟ تو پتہ لگانا تھا نا. اس وقت ایک فون کا سیاست چل رہا تھا، ہمیں پتہ چل گیا تھا فون کا سیاست چل رہا تھا. فون کے اوپر جو کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کو ادھر ووٹ دینا ہے، آپ کو وہاں ووٹ دینا ہے. اب وہ فون والا آپریٹر ہی نہیں رہا. اب فون والا آپریٹر نہیں رہا ہے تو ہمیں اس چیز کا کوئی خدشہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں گلے بہت ہے اپوزیشن کو. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنانا تھا، پی ڈی ایم کہتی ہے ہم سے ووٹ لے لیا. جب ان کو آپ نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانا تھا، آپ نے باپ پارٹی سے ووٹ لیا. آپ نے جو یہ دلاور گروپ ہے، سینیٹر دلاور گروپ کا جو باغی سینیٹر ہے نون لیگ کے، ان سے ووٹ لے لیا آپ نے. سر کہیں تو کچھ گڑبڑ ہے گبول صاحب، آپ مانیں یا نہ مانیں. دیکھیں یہ گڑبڑ کہیں یا آپ کچھ بھی کہیں، ہمیں سیاست میں ہمیں پتہ ہے کس طریقے سے اپنے مخالفین کو زیر کرنا ہے. ہمیں پتہ ہے مخالفین کو کس طریقے سے ان کا ایجنڈا کیا ہے. ان کا بھی ایجنڈا وہی ہے. ہمارا جو ایجنڈا ہے، ہمارا ایجنڈا کیا ہے کہ اس حکومت سے جو ہے چھٹکارا حاصل کرنا. اس کے لیے ان کو کھیلنا نہیں آتا ہے، ہمیں کھیلنا آتا ہے. ہمیں کھیلنا آتا ہے. 3.5 سال ہو گئے کھیلتے کھیل رہے ہیں.
آپ کا کھیل ہی نہیں ختم ہو رہا, یہ حکومت نہیں کہہ رہی آپ سے. آپ کو کیا پتا ہے کہ جتنا ان پاپولر عمران خان ہوا ہے, آپ کو کیا پتا ہے کہ آگے آنے والے الیکشن میں عمران خان بوائیکاٹ کرے گا یا الیکشن لڑے گا؟ آپ کو کیا پتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر آپ کامیاب نہیں ہو رہے, اس میں پارلیمنٹ کے باہر آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہم اس ڈمی پارلیمنٹ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے, ہمیں آگے والے پارلیمنٹ کو دیکھنا جو 27 فروری کو آ رہے ہیں لانگ مارچ کے ساتھ آپ اسلام آباد کا بول صاحب کیا کریں گے, کیا لائن آف ایکشن ہوگا؟ بالکل لائن آف ایکشن دھرنا ہوگا, ہم بیٹھیں گے وہاں پر. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا دھرنا تھوڑا پہلے کرے, وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے. اس طریقے سے جو ہے وہ پی ڈی ایم بھی بچ جائے گی, اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں بھی چلیں. تو قبول صاحب دھرنا ہوگا, اس کے بعد یا صرف تقریریں کر کے گرا دیں گے ان کی حکومت کو آپ, یا دھرنے سے گر جائے گی ان کی حکومت؟ یہ دیکھیں نا, یہ تو لانگ مارچ ہے, فیصلہ جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کرے گی کہ ہمیں بیٹھنا ہے یا دھرنا دینا ہے وہاں پر. یہ ابھی نہیں, یہ صرف تقریریں کر کے واپس چلے جانا ہے, تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں. تقریریں کر کے واپس, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنا محنت کر کے کراچی سے نکلیں گے اور صرف وہاں تقریر کر کے واپس آئیں گے, یہ ایسا ہوگا نہیں. کچھ نہ کچھ ہے جو جس کی پردہ نشی, جس کو ہم نے پردے میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, عطا اللہ طارق صاحب, یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو سر یا پھر کوئی عام قانون سازی ہو, آپ لوگوں نے کیا قسم کھائی ہوئی ہے, تہیہ کیا ہوا ہے آپ نے کہ اس حکومت کو آپ نے ہارنے نہیں دینا اور شکست کو خود گلے لگا لیں گے آپ لوگ؟ بات یہ ہے کہ جب انسان میں کوئی شرم حیا نہ ہو تو پھر اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. صادق سنجرانی کون ہے مجھے آپ بتائیں, یعنی یہ کہاں سے آیا ہے, اس نے تحریک انصاف کب جوائن کی, اس کا سیاسی نظریہ کیا ہے, اس کی سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یعنی یہ اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں, پہلے بھی آئے تھے اس ملک میں, وزیر اعظم کی کرسی پہ بھی بیٹھے ہیں, آج نام و نشان نہیں ہے. تو میں یہ سیاہ ترین دور آتے ہیں, اس میں مشکلیں آتی ہیں, میں اس کو گڈ ہیومر میں لیتا ہوں. اور بات یہ ہے, صادق سنجرانی نے رات پارلیمنٹ میں آپ سارے ایک نظر آتی ہے اپوزیشن سر, اور لگتا ہے کہ اندر آپ لوگ اپوزیشن جو ہے آپ لوگوں میں اعتماد ہی نہیں ہے, آپ لوگ ایک دوسرے کو کچھ سمجھتے نہیں. ہمارا بڑا اعتماد ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب گیلانی صاحب والی ہم نے کامیابی حاصل کی تھی, ان کو گرا کے کی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. وہ تو پھر جب اگلے دن انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا ارادہ کیا, خان صاحب نے کہا میں نے اگلے دن ہی ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے کیونکہ میرے 18 سے 20 ایم این ایز دوسری طرف گئے ہیں. کسی نے بتایا کہ صبح لے لیا تو حکومت فال کر جائے گی اگر آپ کے 172 نمبر پورے نہ ہوئے. پھر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا, لوگوں سے وعدے لائے گئے, لوگوں کے دروازوں کے نیچے لیٹر پھینکے گئے کہ اگر آپ ایبسنٹ ہوئے تو آپ پہ ڈسکوالیفیکیشن اور ڈیفیکشن کلوز لگ جائے گا. لوگوں کی منت ترلا کیا گیا. اتحادیوں جن کو کبھی چپڑاسی, کبھی ڈاکو, کبھی قاتل کہا جاتا تھا, ان کو من پسند وزارتوں سے نوازا گیا. دیکھیں آپ کے اگر سیاست میں اصول نہ ہو, گیلانی کے موقع پہ ایک دفعہ آپ کامیاب ہوئے 3.5 سال میں, باقی ہر جگہ آپ لوگ ناکام. میں آ رہا ہوں اس طرف. دیکھیں آپ کے اگر سیاست میں اصول نہ ہو اور آپ بیساکھیوں پہ چل کے ناچنا شروع کر دیں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج ٹائم کے ساتھ آتا ہے. اور جب لوگوں میں شعور بیدار ہوتا ہے اور مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی وجہ سے لوگ باہر نکلیں گے. ابھی لانگ مارچ پہ ابھی ہم نکلے نہیں ہیں تو استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو ابھی بڑا کچھ ہوگا, مگر پوائنٹ کیا ہے, آنا شروع ہو گئے. عمران خان کو سیاست نہیں آتی. عطا طارق صاحب سوال سنیے گا سر, آپ کہتے ہیں عمران خان کو سیاست نہیں آتی ہے, یہ ناکام ہو رہے ہیں, وہ ہر محاذ پہ کامیاب ہو رہے ہیں, وہ جو چاہتے ہیں ان کی مرضی سے وہی ہو رہا ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ پیس پر بھی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے, پھر بھی ان کا یہ حال ہے کہ یہ کامیاب ہو رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ان کی باری آنے والی ہے. کیا 5 سال بعد دیکھیں گے؟ صادق سنجرانی نے رات 11:15 ایجنڈا ایشو کیا ہے. نہیں 5 سال نہیں, بڑی جلدی معاملہ ان کا تمام ہونے والا ہے. ان کے پلے راہ کچھ نہیں ہے. صادق سنجرانی 11:15 بجے رات ایجنڈا ایشو کرے, پھر ووٹنگ کو ڈیلے کروائے, پھر اس کے بعد جس طرح وہ چیئرمین بنا ہے, میں کیا بات کروں یہاں پہ. اور بات یہ ہے کہ اگر یہ فیئر اینڈ سکوئر ووٹنگ ہوتی اور رولز اور پروسیجر کو فالو کر کے پہلے بتایا جاتا. آپ کو پتا ہے کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کے والد وفات کا پا گئے ہیں, 2 ایم این ایز ہیں, ہنا ربانی کھر اور رضا ربانی کھر. وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے گیلانی صاحب, اور میں گیلانی صاحب کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں اس ایشو پہ. یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, مطلب ان کی وضاحت آپ کے لیے قابل قبول ہے. کو رات 11:15 بجے ایجنڈے کا بتائیں. ٹھیک سر.
اور یہ دیکھیں اس پہ تو کوئی قدغن نہیں نا, آپ جتنا مرضی چلاکی کر لیں, جتنی مرضی مکاری کر لیں, مکاری پہ کوئی پابندی نہیں ہے اس دور حکومت کے اندر, مگر یہ حساب دینا پڑے گا, تاریخ کو بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا, اور آنے والے دنوں میں جب آپ کی باری لگے گی تو تب جواب دینا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ معاملات ہوتے رہے ہیں اور آپ نے کیا کیا یہاں پہ بیٹھ کے چیزیں کی ہیں. شبلی فراز صاحب, دو باتیں, ایک تو اپوزیشن کہتی ہے بڑی جلدی ہوتی ہے آپ کو ہر بل پاس کروانے میں, تو کیوں جلدی ہوتی ہے, اس پہ بحث تو کروایا کریں, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں ایوان میں کہ اپوزیشن نہیں ہے, اچھی بات ہے, فوراً بل پیش کر دیتے ہیں اس کو پاس کرانے کے لیے. یہی آپ لوگوں نے فیٹف کی قانون سازی پہ کیا, یہی آپ نے انتخابی اصلاحات اور EVM کی قانون سازی کے وقت میں بھی کیا سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے چارلاتان بٹھائے ہوئے ہیں PMLN کے, یہ بات صرف باتوں کی نہیں ہے, یہ ان کی آپ نے کھوکھلی قسم کی جو دھمکیاں, جواب کوئی نہیں ہے تو جی پتہ چل جائے گا, اس قسم کی باتیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو جو ایک بڑا فریولس آرگومنٹ دیا کہ جی کسی کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی دعا کے لیے گئے تھے اور وہی تھے, یہ ملک کے فیصلے اگر بقول ان کے کہ ملک کو غلام بنایا جا رہا تھا تو پھر ان کے لیے وہ جو ایک وہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ایک ہماری سوشل اس میں ہوتی ہیں وہ اہم ہے, یا یہ پارلیمنٹ میں یہ قانون اہم تھا. دوسری بات, 42 لوگ ان کے آ سکتے تھے, ان کو کیسے پتا چلا, ایک بندے کو نہیں پتا چلا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ کوئی کم از کم کوئی تو لاجک ہو ان کی بات میں نا, کہ 42 کو یا تو ہوتا نا کہ 15 ان کے آئے لوگ ہوتے, کسی کو پتہ نہیں چلا. یہ نہیں آپ سوچیں, تو یہ ان باتوں پہ نہ جائیں, یہ پولیٹیکلی آپس میں ایک دوسرے کے اپوزیشن آپس میں انتشار کا شکار ہے, یہ ایک دوسرے کو. لیکن آپ کے ساتھ تو دوستی ہے نا ان کی, آپ کہتے ہیں مخالفت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں, اصل میں ایک پیج پہ ہی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ. کیا مجھے یہ بتائیں کہ انہی کا ایک سینیٹر ہے نا, میں تو سینیٹر کی بات مانوں گا بیکاز ہاؤس سینیٹ کی بات ہو رہی ہے, تو ان کا جو مصدق ملک ہے اس نے ٹویٹ کیا کیا ہے رضا گیلانی پہ کہ پیپلز پارٹی کی رضا گیلانی کی وجہ سے ملک غلام بنا دیا گیا. جی بالکل, آپس میں اتنی وہ ہیں مخالفتیں ہیں, ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹ رہے ہیں. انہوں نے کیا اپوزیشن کرنی ہے, یہ تو اپنے ذاتی مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں, جس کا جدھر مفاد حاصل ہو وہ پھر دیکھتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کون ہے, اور پیپلز پارٹی یہ نہیں دیکھتی. وہ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں 2 لانگ مارچ کریں گے ہم, اس حکومت کو گرائیں گے ہم. اب JUI کے ممبران کو کس نے روکا تھا, ان میں سے کچھ وہ بھی نہیں آئے, وہ بھی اٹھ کے چلے گئے. یہ منافقت ہے, یہ بنیادی طور پہ منافقت کی سیاست کر رہے ہیں, اور یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. بہت شور کرتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. الحمدللہ بل ہمارے لوگ پورے تھے, ان کے لوگ یہ میجورٹی جو ان کی تھی وہ لوگ آئے نہیں ہیں. تو سمپل بات ہے, ایک بندہ آئے نہیں, بہت بڑی ٹیم ہو لیکن مقابلے کے لیے نہیں آئی ہے تو ہار جائے گی, پھر یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ جی ہم. ٹھیک ہے. اچھا شبلی صاحب, ٹائم کا میں تھوڑا سا ایک چیز پہ اور کامنٹ کر دیں سر. وزیر اعظم نے 3 ماہ کو اہم قرار دیا تھا, یہ جنوری کا مہینہ تو آلموسٹ ختم ہی ہو گیا ہے سر, اب باقی رہ گئے پیچھے 2 مہینے, تو یہ 2 مہینے میں کچھ ریلیف عوام کو مل جائے گا سر, یا پھر ان 2 مہینے کے بعد اگلے پھر 3 ماہ آپ کہیں گے کہ اہم ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ ملے گا, ریلیف ملے گا, ہماری پوری کوشش ہے. پرائم منسٹر صاحب دن رات لگے ہوتے ہیں, ہمارا فوکس انہی پہ ہے کہ یہ مہنگائی کے پرابلم, ہمیں صرف ایک ہی چیلنج ہے, وہ ہے مہنگائی کا, اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ ہماری کسی نااہلی کی وجہ سے ہے. یہ انٹرنیشنل مارکیٹس ہے, تیل آپ امپورٹ کرتی ہیں, پام آئل آپ امپورٹ کرتے ہیں, کھانے تک آپ امپورٹ کرتے ہیں, کیا کریں ایک ملک کو جس کو غریب کر دیا گیا, اس کے پاس. اچھا سر, شوکت ترین کہتے ہیں کہ اگلے 2-3 ماہ تک مہنگائی میں تو کمی نہیں آئے گی, لیکن ہم سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا سوچ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس وقت جو جنرل انفلیشن ہے وہ 12.3% ہے, اور جو سینسٹیو پرائز انڈیکس ہے وہ 20% ہے. آپ کے خیال میں ایک سرکاری ملازم کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے شبلی فراز صاحب کہ وہ ان خراب حالات میں گزارا کر سکے؟ دیکھیں اس کا میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں کہ جو لوگوں کی ضروریات ہیں وہ تو تنخواہ سے کبھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں, اچھے زمانوں میں بھی, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ان کو سپورٹ کرنا, اور آپ کے پاس جتنے وسائل موجود ہیں اس کا بیلنس ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ہم تو چاہیں گے کہ جی جتنا زیادہ پرسنٹیج ہو سکے ان کو بڑھنا چاہیے, لیکن اندازن اگر کسی کی 30,000 روپے سیلری ہے سرکاری ملازم کی, آپ کے خیال میں اس میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے؟ 50%, 80%, 100%, کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے تو آپ کو جواب دے دیا کہ جو حکومت کے وسائل ہیں اور جو ضروریات ہیں, سر وہ وسائل دیکھتے ہوئے آپ حکومت سے ہی پوچھ رہی ہوں. نہیں, حکومت سے میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا
کہ اب یہ تو اس کا پورا امپیکٹ دیکھنا ہوگا کہ کتنے ملازمین ہیں جن کی تنخواہیں بڑھیں گی، اور ہمارا پرائیویٹ سیکٹر سے بھی یہی ہے. اور وہ جو غریب دہاڑی دار ہے وہ کیا کرے گا، جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ 2-3 ماہ تک مہنگائی کم نہیں ہوگی، وہ کیسے گزارا کرے گا سر؟ دیکھیں اس کے لیے تو ہم نے مختلف قسم کے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں، چاہے وہ احساس پروگرام کے تحت ہو کہ ہم نے ان کو ٹارگیٹڈ خاندان 1000 روپے دال گھی، اور آپ یہ آٹے دال اور گھی پہ آپ سبسڈی دے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہے شبلی فراز صاحب؟ یہ قیمتوں کو نیچے لانا ہے آپ نے. میری بات سنیں پارس، اگر آپ کی تنخواہ اگر 5 لاکھ بھی روپے بھی ہے نا، تو یہ ہمیشہ ڈیپینڈنگ اسی کے مطابق آپ کا معیار زندگی ہوتا ہے، یہ بھی کم ہوتا ہے. آپ جہاں تک کہ جو ان کا تعلق ہے، جو عام غریب لوگوں کا تعلق ہے، اس میں جو ہم ان کے لیے کر سکتے تھے، ہم نے بڑی اہم ترین، دیکھیں کسی کی لائف میں بھی دال نہ کھائے یا روٹی نہ کھائے، اہم ترین واقعی سر 1000 روپے فی خاندان. ایک سیکنڈ، ہم نے اس کی اگر بیماری خدا نہ خواستہ کہ کوئی بیمار ہو غریب آدمی، تو اس کو کم از کم یہ پتا ہے کہ مجھے جائیداد، زیور، قرضہ یہ نہیں مانگنا پڑے گا. اس سے بڑی کیا ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا ٹائم کم ہے، میں صرف کہہ رہی ہوں کہ کیسے قیمتوں کو نیچے لائیں گے، کیسے ریلیف دیں گے. سر یہ IMF کی ہر خواہش پر آپ مہر لگا رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے وہ آپ نے سینٹ سے پاس کروا لیا ہے. سر بجلی کی قیمتیں آپ بڑھا رہے ہیں، 1 فیب کو آپ پیٹرول کی قیمت بھی بڑھائیں گے، خبریں آ رہی ہیں. ریلیف کہاں پہ دیں گے اس عوام کو سر؟ کہیں کوئی ایک جگہ تو دے دیں ریلیف. دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے پارس کہ ہم ایک سیاسی حکومت ہوئے، ہم یہ آپ کے اس سوال کے منتظر ہوں گے کہ کب ریلیف، کتنی ریلیف دیں گے؟ بھئی یہ تو ہمارا اپنی دن رات، ہمارے پرائم منسٹر، ہماری پارٹی، گورنمنٹ، کیبنٹ، ہم اسی پہ لگے رہتے ہیں کہ کس طرح سے راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن عوام بھی جاگ رہی ہے، رو رہی ہے سر، وہ نہیں گزارا ہو پا رہا نا ان برے حالات میں لوگوں کا. دیکھیں میری بات سنیں پارس، یہ سعودی عرب ہے نہیں کہ ہمارے پاس تیل کی آمدن ہے. مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے وسائل ہیں، جو بھی ہم کر سکتے ہیں، اس میں ہماری ٹاپ پرائیورٹی یہی لوگ ہیں. اور اچھا گبول صاحب، اس پہ ذرا آپ بھی ایک اپنا کامنٹ کر دیں. سر گورنمنٹ کہہ رہی ہے 2-3 ماہ تک مہنگائی کم نہیں ہوگی. نہیں، یہ ویسے بھی دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ حکومت کا یہ تو آپ سوچ لیں کہ کبھی کوئی قیمت اب نیچے نہیں آئے گی، ساری قیمتیں اب بڑھتی جائیں گی. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکومت رہے گی بڑھانے کے لیے ان ساری قیمتوں کو؟ یہی تو ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں لانگ مارچ ہمارا کامیاب ہوگا، پبلک ہمارے ساتھ نکلے گی، کیونکہ پبلک بہت تنگ بیزار ہے. اب یہ جو انہوں نے کی ہے، یا اسٹیٹ بینک کو بیچ دیا ہے، یا ہمیں پورے ملک کو جو ہے گروی رکھ دیا ہے، یا IMF کے حوالے کر دیا ہے، جو کیا ہے اس کا میں سمجھتا ہوں اینڈ آنے والا ہے. اب اس کا اینڈ آئے گا، اور وہ اینڈ کس طریقے سے آئے گا؟ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے جو انہوں نے نہیں کیا، آپ کے خیال میں کیا آپشن تھا؟ بہت کچھ کر سکتی ہے. میں دیکھیں ہمارے دور میں بھی مہنگائی تھی، مسلم لیگ کے بھی دور میں مہنگائی تھی، لیکن کبھی آپ نے عوام کو، ہم نے تنخواہیں بڑھائی تھی. یہ بھی بڑھانے کا سوچ رہے ہیں عوام کو، کبھی عوام کے اوپر یہ کیا بڑھانے کا سوچ رہے ہیں؟ یعنی ایک خاندان پہ 1000 روپے جو ہے بڑھانا، یعنی ایک خاندان پہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ IMF کے پاس، ایک شخص پاکستانی جو ہے 3.5 لاکھ کا قرضدار ہے، وہ کیا یہ بڑھا کے دیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام بیوقوف ہے، اور ان کو اور بیوقوف بناؤ. ٹھیک. عطا طاہر صاحب لاسٹ کامنٹ. سر آپ کے خیال میں ان 2 ماہ میں کیا ہوگا؟ مہنگائی جائے گی، یا پہلے یہ حکومت جائے گی، یا دونوں ہی رہیں گے؟ دیکھیے مہنگائی کا حل ان کے پاس نہیں ہے. جن کو یہ سمجھ ہی نہ ہو کہ لوکل ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے، عالمی منڈی سے آٹے کا، چینی کا اور باقی چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اسی ایک خمار میں اور اقتدار کے نشے میں بیٹھے رہیں کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوں گی تو ہم یہاں پہ کریں گے. تو یہ جب پہلے کہا کرتے تھے کہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت تب ہوتی ہے جب حکمران چور ہوتا ہے، تب ان کو نہیں پتا تھا. تب تو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹیں ٹی وی پہ دکھاتے تھے، تب لوگوں کو کہتے تھے کرپشن بڑی ہے، وزیر اعظم چور ہے. تو آج جب 23 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے کرپشن کے اندر، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ کریں نا پریس کانفرنس. یہ جائیں گے، کیونکہ یہ جب تک ہے مہنگائی ہے، یہ چلے جائیں گے تو چیزیں سستی ہو جائیں گی. ان کے ساتھ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اٹیچ ہو چکی ہوئی ہے. صرف ان کی غلط پالیسیاں، ان کی انکمپیٹنس، ان کی بیڈ گورننس ہے. دے آر بیڈ اومنس. انہوں نے محمود خان کو وہاں بٹھایا ہوا ہے، بزدار کو پنجاب میں بٹھایا ہوا ہے، جن کو اپنا نہیں پتا، جنہوں نے صوبے کے صوبے تباہ کر دیے.
भुगतना पड़ेगा, इसका जवाब भी देना पड़ेगा और आइंदा इलेक्शन में इनकी जमानतें जब्त होंगी, तब जाके कोई हालात बेहतर होंगे। टाइम खत्म हो गया, लेकिन अतर साहब एक सवाल का और जवाब दे दें सर कि नून लीग में से वाकई शरीफ खानदान के खिलाफ कोई आवाजें उठ रही हैं क्या? क्योंकि कल फवाद चौधरी ने भी कहा कि जी आवाजें उठ रही हैं और अब बेहतर है कि आप अपनी कोई नई क़यादत को सामने लेकर आएं, और ये ज्यादा बेहतर है कि बिलावल और मरियम पहले मेयर का इलेक्शन लड़के अपने आप को प्रूव करें। फवाद चौधरी साहब को मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, इमरान खान के जाने के बाद आप नून लीग में आने की कोशिश मत कीजिएगा, हमने आपको नहीं लेना। और मेरी नबील गबोल साहब से रिक्वेस्ट है, ये माजी में आपकी पार्टी में रहा है, अपने चेयरमैन से बात करें, इसका रास्ता रोकें। ये हर इक़्तिदार वाली पार्टी में जाके बैठ जाता है, ये घुस बैठिया है और ये एक इतनी गंदी सियासत का रवादार है, इसका रास्ता रोकें। बाकी मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। आपको क्या पता कि अगली हुकूमत आपकी है, इक़्तिदार में आप आ रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं बाई इलेक्शंस का ट्रेंड यही है। और देखिए ऑपोजिशन जमातों को वोट पड़े हैं, वो JUIF हो खैबर पख्तूनख्वा में, वो सारे बाई इलेक्शंस हो, ये फवाद चौधरी इमरान खान को छोड़ने वाले हैं और ये इक़्तिदार के साथ हैं, इनका और कोई दीन ईमान नहीं है। मुशर्रफ से पीपल्स पार्टी से काफ लीग से वापस तहरीक इंसाफ, तो ये जिस तरह के अलकाबाद से इनको नवाजा करते थे, ये कोई नजरियाती सियासी कारकुन है। ये हम इसका रास्ता रोकेंगे इंशाल्लाह। और गबोल साहब से भी ये रिक्वेस्ट है और मौलाना से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कहीं JUIF में ना चला जाए, इसका कोई पता नहीं है। ठीक, अताउल्लाह तारिक साहब, नबील गबोल साहब और शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।